जिंदगी गुजारने के अय्याम होते हैं, ये हर दिन एक इम्तिहान है। एक बार हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गर्मी की तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही थी। इतना गर्म बदन था कि मैं काफी दूर से आपके बदन की गर्मी की हरारत महसूस कर रही थी। तो हजरत उम्मे सुलैम कहती है, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शिद्दत का बुखार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबियों को जो भी मुसीबत दी जाती है वो सख्त तरीन होती है। जिस चीज से भी आजमाया जाता है वो सबसे हाई दर्जे का होता है। अगर नबियों को बुखार भी आए तो आम इंसानों जैसा नहीं, बहुत शिद्दत का बुखार आता है। अगर नबियों को जिंदगी में कोई भी चीज आजमाइश के तौर पर दी गई है तो वो हल्की फुल्की नहीं, बहुत सख्त तरीन होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को रब ने कुरान में हमारे लिए आइडियल बनाया। कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर अपनी जिंदगी किसी की जिंदगी देखकर गुजारना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन जिंदगी मुस्तफा करीम की है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं आता हूं आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी। अज़दवाजी जिंदगी का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं, जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामलात है। बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है। लेकिन आप देखें, क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और नाचाकी है, ना इत्तेफाकी होती है। मियाँ ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशेब और फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद ईमान मुकम्मल, तो बगैर शादीशुदा आधे लोग हो, शादी के बाद मुकम्मल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने और रास्ता चलने की आदत उसे हो जाती है। तन्हा चलना और है, पूरी कायनात को लेकर चलना और है। अब यहां मुझे बताओ मेरे अजीजों, एक औरत के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाना एक कठिन इम्तिहान है। वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजारी। किसी एक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत भी नहीं सुनी हमने। आज दुनिया में चाहे जो भी परहेजगार हों, जैसे भी हों, बड़े से बड़े बादशाहों की बीवियां हों, लेकिन उनको अपने शोहरों से कहीं ना कोई शिकायत होगी। कुछ भी हो सकती है, सब कुछ अच्छा रखा हो, लेकिन किसी दिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मिठाई ना मिली तो उसे शिकायत है अपने शोहर से, मुझे मिठाई नहीं खिलाया आज। ये सब की जिंदगियों में औरतों को अपने शोहरों से कुछ ना कुछ शिकायत है। कोई भी उसके पसंद के कपड़े आप नहीं ला के दे सके, उसे आज अपने माँ बाप के घर जाना था, तुमने टाल दिया, उसके घर वाले आ रहे थे, उनके साथ तुमने सही बर्ताव नहीं किया, ये शिकायत अपने शोहर से वो रखती है। कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वो अज़वाज मुतहरात कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया तो बड़े इम्तिहानों से। यहाँ हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल और इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी। हाँ, बाहर
بہت نیک بنتا ہے, اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے, اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے, ہمیں خنزیر کہتے ہیں, ہمیں کتا کہتے ہیں. یہ شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے سے, میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے, جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا, قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا. اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا. عورت تو عورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو, بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے. یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے, اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم ہے. اب اور ایک بات, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے, آئلی زندگی اس کو کہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے, اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری بیویاں ایسے حضور کے پاس نہیں آ گئی تھیں کہ وہ پہلے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی اخلاق و کردار اور سارے تمام تر صفات لے کر نہیں, بلکہ محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں کامل بنایا ہے. یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ تم پہلے سے حور ڈھونڈ رہے ہو, پہلے سے ایسی ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر کے انہیں کامل بنایا ہے. عورتوں کی اخلاق, عورتوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ سب میں ہوتی ہیں. ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئیں, عورتوں والی صفات ان کے اندر بھی تھیں. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی حدیثوں میں ملتا ہے, چھوٹی عمر کی تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مقام پر ان کی تربیت کی اور انہیں ایک مہ کامل بنایا, بلکہ امت کے کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہی ہے. لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھی, کئی مرتبہ کے معاملات ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا. وہ کائنات کے آقا و مولا ہیں, لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے. شوہر, جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے, کھیلنے کی اجازت ہے, لطف اٹھانے کی اجازت ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. یعنی تمہارا منصب, تمہارا عہدہ, اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو, ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو, تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہو, لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں شوہر ہی بن کے جاؤ. ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر, تم ٹیچر ہو, تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہوں, گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو, گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو, بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو. تم کمپنی کے سیٹ باہر, تم استاد باہر, لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک. شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے, کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں, تو کیسی عورت ہے, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں. باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی, باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا, اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی ہے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراز بنایا ہے, شریک حیات بنایا ہے, لائف پارٹنر ہے. اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک, گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کنواری عورت ہیں, باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی
مشہور خاتون تھی, آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے, آپ کا لقب طاہرہ تھا. آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا, ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی ایک دوسرے شخص سے ہوا, پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی, پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں, وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں, آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے, ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے. اور سیم یہی حضرت خدیجہ کی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے, تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو, اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو, یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا, تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو, تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ, بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں, دونوں کا بیلنس برقرار ہو. میں ابھی بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں, صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے, لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں, شوہر سے کسی معاملے میں ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے, اے عائش جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی, جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے. حضور مناتے ہیں, یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں. حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی, آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی. جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی, حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ. حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا, میں نہیں کھاؤں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے, کچھ نہیں فرمایا. حضرت زینب سے کہا کہ بس عائشہ چھوٹی ہے تم بدلہ مت لو. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں, اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے. انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے, اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے. نہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مکان, ہر زوجہ کے لیے الگ مکان. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر خاتون کے پاس باری تشریف لے جاتے ہیں, سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے ہیں. حضرت عائشہ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی ہیں عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں, پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں, جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو. میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں
تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے تو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو, کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے, مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ 7ویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں, کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا, یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے, اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو, اب تک کیا کرتی رہی. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی, ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے وہ سو جاتی تھی, اسی میں سو جاتی تھی, رات ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے سو گئی, آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی, اتنی عظمت بڑھے گی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے, پوری طرح سے میچور چاہیے, تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے. تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی, چڑچڑ ہو جاتا ہے, دماغ میں الگ وسوسے آنے لگتے ہیں, پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے, اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو گے. اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ خاندان کی تھیں, الگ مزاج کی تھیں, الگ قبیلوں کی تھیں. ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی. ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے, سارے خاندانی معاملات الگ تھے, لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں, دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وہ مدینہ طیبہ میں تھی, انہی کے خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی. جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, سوتنوں کے معاملات رہے. حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں, ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے, ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں. یہ دونوں ملتی تھیں تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھیں. خاندان ایک تھا, ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی, الگ خاندان کی, یہودی خاندان سے آئی تھی لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی. حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگیں, کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ ہوئی بن اخطب ہے نا تیرا باپ, یعنی یہودیوں کے قبیلے کا سردار ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہیں. حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہیں جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی. حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے باپ پر فخر کر رہی. حضور پاک کے حجرے میں آئی, غمگین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی ہیں. انہوں نے, عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہیں, حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں, تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے. حضور نے فرمایا جاؤ جواب دو عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی. حضور سکھا رہے حضرت صفیہ کو. کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں. وہ آئی فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, نبی ہیں, اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں, اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء ہے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا, یہ بات تجھے حضور نے بتائی ہوگی. یہ گھریلو زندگی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کبھی ان عورتوں کے درمیان اگر کچھ باتیں آ جائیں حضور پاک اس طرح سے اسے نکالتے جیسے میدے میں سے آٹے کو نکال دیا جائے. کبھی تکرار نہیں ہو سکی, کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی. 2 بیویوں والا جانتا ہے کہ اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہاں ایک عظیم جنگ میں وہ اترا ہوتا ہے, ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان, بیچ میں بارڈر میں وہ کھڑا رہتا ہے. ایک ہاتھ اس کے پاس ایک ہاتھ اس کے پاس, پتہ نہیں کون سا ٹوٹے کون سا بچے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے اور سب کو برابر انصاف کے ساتھ رکھا. کبھی کسی خاتون سے کوئی جھگڑا
یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا. ہاں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی وہ تفریح قلب کے طور پر ہوتی, قلب کے طور پر, دل کو بہلانے کے طور پر. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی پاک میں جو بیویوں کا کردار ہے. عورتیں بھی سن رہی ہوں گی, انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے شوہر کی, یعنی ایک مرد کی دنیا میں سب سے بڑی سپورٹر اس کی بیوی ہونی چاہیے. ہر چیز میں, اس کے دکھ میں, اس کے سکھ میں, اس کی خوشی اور غم میں, سب میں عورت اس کی سپورٹر بن کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں, حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں, اپنے مال سے مدد کیا, ساری چیزیں کی. جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا, آپ کی عمر 25 سال تھی, ان کی 40 سال. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے. حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی, حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی. لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا, صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی, پوری امت نہیں چکا سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی. یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی, کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ, ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی, میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی, میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا. جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے, خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا. جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن اور رات رہا کرتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے ہیں؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ, کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتی. آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے, جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے, ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ, اتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت اونچی پہاڑی ہے اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے, یہ اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی. لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر, ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں, تو باہر کیوں کھڑی ہے, چھاؤں میں کھڑی ہو جا. حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں. جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی ویسے ہی کھڑی رہوں, اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں. یہ ان کی محبت تھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عزیزان گرامی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے, حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے. صرف ایک ہیں حضرت ماریہ قبطیہ کے نام سے, وہ باندھی تھی, لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کے اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے, باقی کسی سے نہیں. 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ, بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ. یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں, سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الگ بیویوں سے الگ نسل ہوتی, لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنیے حدیث پاک, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات, اپنی زندگی کی شریک حیات, جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا, آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت باہر تھے, حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی
مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت, اور کہتی کیا ہے, مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں, فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ سے کہہ رہی, میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ, تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کی مالدار خاتون تھی, بڑی مالدار تھی مکہ کی, لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر رہی. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں, ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا, اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں, بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں, اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں. حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے, ہر قدم پر. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا, جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے. حضرت فاطمہ نے کہا, ابا اماں کی صرف یہ خواہش تھی, انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں. میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے آنسوں کے قطرے نکلے. حضور فرماتے ہیں, فاطمہ گواہ ہو جا, خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی, اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میرا جلد وہ مانگتی, اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی, وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ, حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا, یہ غموں کا سال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر. ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزوں واقعی دل کا صدمہ ہے. یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے, بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے, ایک مشین کا نام ہے, اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندھیوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے. اور وہی حقیقی زندگی ہے. جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں. شوہر چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے, عورت چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی, کون سی خاک زندگی گزار رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی, حضرت خدیجہ نے قبول کری. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے, ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری, لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں, اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کھڑا ہونا چاہیے, اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات, ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے. جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو. آج کتنی بری رسم ہے, کتنا برا رواج, جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے, جاؤ اماں کے پاس مائکے میں چلی جاؤ, جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا. تم نے اس سے جو قبول تو کہا تھا, نکاح میں قبول کیا تھا, کیا صرف اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے, نکاح کر لیا, 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا, کیا کرو گے میرے عزیزو؟ زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے. بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہی اور وہ جنتی عورتیں ہیں, اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا. میں جانتا ہوں ایسے معاملات. میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے. میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں, یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز, چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ. شوہر اور بیوی زندگی تھی, شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی. ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے, بڑی پھنسیاں ہوتی, پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا, دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی. ایک دن شوہر باہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. شوہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی, نابینا ہو گیا.
اس کو گھر لایا. خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی, عیادت کرتی رہی, صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا. لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی, گھٹتی جا رہی تھی, اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے. لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے. عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے. تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے, آنکھیں جا چکی. اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے. 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے, اس سے علاج مشکل ہے, اس کا علاج مشکل ہے. 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی, عورت انتقال کر گئی, اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا, دفن کیا. مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی, چلاتی تھی, پھراتی تھی, کھلاتی تھی, سب کچھ. جب جنازہ چلا گیا, لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے, برتن لا رہا ہے, گلاس لا رہا ہے, خود سے سارے کام کر رہا ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں, سب چیزیں. محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا. 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا, صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے, میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے. میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا, اور وہ اس دنیا سے خوشی گئی ہے. بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہے جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا, صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو, قطع نظر کرو, اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا, تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی. یہ حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا, تمہارے طبیعت کے اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی, تو پھر ناچاقی نا اتفاقی بڑھ جائے گی. محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے, محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں, اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو, ان کے اخلاق سے محبت کرو, ان کے کردار سے محبت کرو, پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا, کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا, اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو. یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا, کوئی نہیں لا سکتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. لوگوں جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا. حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں, جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم, وہ تمہاری مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی. شادی کس طرح سے کریں, کس کے ساتھ کریں, ایک الگ ٹاپک, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. نوجوانوں تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے, تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں, آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی. یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی و بربادی میں لے جاتی ہیں. اس کا سولوشن نکاح ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن آج الٹا نہیں ہے, زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو. وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں. لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی. آسان کرو اسے, ہو سکے ہر آدمی اپنے اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, امیروں کی شادیاں دیکھ کر کے غریب بھی یہی خواب سجا رہا ہے میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے ہال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے, چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو. دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو. شادیاں بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا, صرف اتنی تعریف سننے کے لیے تم اتنے پیسے خرچہ کرنے چاہ رہے ہو. عزیزان گرامی وقار, زندگیاں دیکھو لوگوں کی جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں, گھر چل رہا ہے. جنہوں نے بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں نکاح کیا ان کی بھی زندگی چل رہی, بچے ہو رہے.
ایسا نہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرنے کے بعد سونے چاندی کے بچے پیدا ہو رہے ہوں اور غریب گھر میں شادی کرنے والے کو صرف انڈے آ رہے ہوں. ایسا تو نہیں, سب کی نسل چل رہی ہے. شادی کے بعد کی زندگی پر تو کچھ بھی فرق نہیں ہے, صرف اور صرف شیطانی دکھاوا ہے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی. ہاں میں آپ سے کہوں گا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, جتنا مال دیا ہے, آپ مال کے اعتبار سے اپنی شادی اچھی کرنا چاہیں, اجازت ہے, اسلام میں جائز ہے. آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جن کے پاس ہے نہیں, قرضے لے کر کے دکھاوا کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ارے بہت چھوٹی شادی کیا, تو لوگوں کو کہنے دو, اس لیے کہ شادی ان کے لیے نہیں کیا, تمہارے داماد کے لیے, بیٹی کے لیے کیا ہے. میاں بیوی جب دونوں راضی ہیں تو ان دونوں کے متعلق کیا تمہارا ٹینشن ہے, کس بات کی فکر ہے؟ عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی شادیاں کی ہیں کن باتوں پہ کی؟ ایک نوجوان صحابی آئے, کہا نکاح کی خواہش ہے لیکن کون نکاح کر کے دے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا میں ایک انصاریہ سے شادی کرتا ہوں تیری, ایک انصار صحابی کی بیٹی, لیکن مہر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ, ایک چاندی کی انگوٹھی تو مہر میں لے کے آ. انہوں نے کہا اتنی قیمت میرے پاس نہیں ہے. حضور نے فرمایا ولو خاتمن من حدید, جا لوہے کی تو ملے گی انگوٹھی, لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آ, میں اسی مہر پر نکاح کر دوں گا. وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور لوہے کی انگوٹھی لانے کی بھی طاقت نہیں ہے, میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں انصاری صحابی کی بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں. وہ راضی تھی. کہا آقا آپ کی مرضی, اب اس صحابی کو مہر تو کچھ تو دینا تھا. حضور نے پوچھا ہل معک من سور القرآن, کیا تجھے قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے؟ صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ, ہاں آقا یہ سورتیں یاد ہیں مجھے. حضور نے فرمایا جا یہ تیری دلہن کو وہ سورتیں یاد کرا, یہی تیرا مہر ہے. قرآن پاک کی سورتیں اسے پڑھا, اسے یاد کرا, یہ تیرا مہر ہے. اس سے زیادہ آسان نکاح کس کا ہوا ہوگا؟ یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی. عزیزان گرامی وقار, نوجوان کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر وہ چلنا چاہے تو میرے نبی سے پوچھے آقا سب سے زیادہ برکت کون سے نکاح میں ہے؟ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کا مطلب کنجوسی نہیں, بخالت نہیں, جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے کرے, اپنی حیثیت سے زیادہ ٹانگ بھی نہ پھیلائے, اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو بخالت بھی نہ کرے, غربا اور مساکین کو خوب کھلائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریباً 11 نکاح اس میں سب الگ قسم کے ہوئے ہیں. جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا حضور کی عمر 25 سال کی تھی اور آپ تجارت کر رہے تھے اور تجارت کا مال تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس میں لوگوں کی دعوت بھی ہوئی. ایک نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ اس نکاح میں صرف کھجوریں بانٹی گئیں اور کچھ بھی نہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا, حضرت میمونہ سے نکاح کیا, اس میں تو بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا حضور, اور اتنی بڑی دعوت کسی اور میں نہیں. کیوں؟ یہ میں حالات بتا رہا ہوں. جب تمہارے پاس مال تھا یا مال آیا ہے اس اعتبار سے تمہیں کرنے کی اجازت ہے, اور جب نہ ہو تو قرضہ لے کر کے دکھاوا کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. شادیوں کے لیے اس طرح سے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پتہ نہیں عزیز چیزیں اٹھا کر بیچتے ہیں, نہیں صرف 4 لوگوں میں مجھے منہ دکھانا رہتا ہے, نکاح کرنا ہے بیٹی کا, نکاح کرنا ہے فلاں کا. اور آج کے معاشرے سے میں نوجوانوں سے کہوں گا, میرے سننے والے جتنے نوجوان ہیں, اگر نبی سے محبت کرتے ہو اس میلاد میں ایک عزم کر لو, ایک عہد کر لو, ہم میں سے جس کا نکاح ہوگا, ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں ہم سسر کے لیے بلا بن کے نہیں اتریں گے. آج بہت سارے داماد بلا بن چکے ہیں, بلا ہیں, وہ وبا ہیں, اس لیے کہ بیٹی ایک بار دیا ہے اور یہ بیماری زندگی بھر کی لگا لیا ہے. ہاں کئی لوگ ہیں ایسے, کڑوی ضرور ہے میری بات, جس نے اپنی بیٹی دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے. کل ہی ایک خاتون میرے پاس آئی, شادی ہو کر کے اس کے 9 سال ہوئے ہیں, بچے بھی ہیں. وہ روتی ہوئی آئی, کہہ رہی ہے کہ میری ماں, اس کی ماں بیوہ ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا برسوں پہلے, اور برسوں پہلے میرے باپ کی جو پراپرٹی تھی خاندانی وہ میری بیوہ ماں کو ملی ہے, وہ کچھ لاکھ روپے آ گئے ہیں, اور جیسے ہی میرے گھر میں معلوم ہوا ہے شوہر نے مجھے باہر نکال کے گھر بھیجا ہے.
جا تیری اماں کو جو پراپرٹی میں ملا ہے اس میں سے 2 لاکھ مانگ کے لے کے آ. معاذ اللہ رب العالمین. بھکاریوں سے کیوں شادی کرتے ہو؟ اس طرح کے لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں ان کی حیثیت بہت ذلیل ہے, بہت ذلیل. میں آپ کو بتاؤں, تم برباد ہونا چاہتے ہو, جس کی خواہش ہے وہ مجھ سے پوچھ لے, میں بتا دوں گا. توبہ استغفر اللہ, کوئی نہیں چاہے گا. ہر کوئی برکت کا راستہ ہم سے پوچھتا ہے, لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بعض بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا ہو, وہیں سے شروعات ہو جائے گی نحوست کی. اس کے دل کو توڑ کر جو مال لے جا کر کے لگاؤ گے تو پھر وہاں سے ہاں بخوشی دینا اور بات ہے, پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات ہے. بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں کی برکت؟ کسی کا دل رو رہا ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہو. تمہیں تو شادی اس لیے کرنے کا حکم ہوا تھا, ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے, تو کما اور اسے کھلا. یہاں الٹا ہو گیا, اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے. یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں شادی ہوگی تو ابھی مانگنا کیا کیا ہے, کار مانگے کہ بائک مانگے اور کیا کیا چیزیں مانگے. ان بھکاریوں سے میں کہتا ہوں کھٹورا لو اور گلی گھومو, ہر جگہ جاؤ, 1 سال میں بہت کچھ مل جائے گا. اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو, ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو. ہاں, مانگنے کے طریقے بھی الگ ہیں. پہلے کھل کر مانگتے تھے, بولتے تھے یہ چاہیے, لسٹ آتی تھی, ساری لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال, لیکن ابھی کچھ نہیں. ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے, ایک اچھی شادی کر کے بھیجو, اچھی شادی کرو. اچھی شادی کا مطلب ڈینیسن میں ہونا چاہیے. میں تو یہاں نام لے رہا ہوں, تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو اور اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں. ہم کو کچھ مت دینا, اپنی بیٹی کو ہی جو کچھ بھی دینا ہے دے دو, ہم اس پر نہیں کہیں گے. اور باپ بیٹی کو جو جو دے بعد میں تانا ماریں گے, کیا تیرا باپ اتنا نااہل ہے, تجھے ایک واشنگ مشین نہیں دیا, تجھے ایک پلنگ نہیں دیا, تجھے ایک تجوری نہیں دیا, تم تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں چاہیے. عزیزان گرامی, یہ بھی طریقہ بھیک مانگنے کا ہی ہے. بھیک مانگ, یہ جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو. جو وہ اپنی خوشی سے لے آئے وہ اس کا مال ہے, تمہارا نہیں. عورت جو اپنے گھر سے لاتی ہے وہ اس کا خود کا مال ہے, شوہر کا نہیں, نہ سسرال کا ہے. عورت جب تک چاہے اسے استعمال کرے, وہ اجازت دے تو دوسرے استعمال کریں. تم شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہو؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے استعمال کیا اس کے مال کو, کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی, اس کی نیکیاں ضبط کی جائیں گی, تم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ مسائل ہلکے نہیں ہیں, اس لیے میرے عزیزو وہ اور ہوں گے. مجھے یہاں معلوم ہے کہ یہ رواج کیوں آئے جانتے ہیں؟ یہاں پر ہندوؤں کے یہاں یہ ماحول ہے, جہیز کی رسم بہت خطرناک بلا ہے ان کے ہاں. آج بھی عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر. بعض اسٹیٹ ایسے ہیں آج وہاں جہیز کے نام پر بہت خطرناک معاملات سسرال والے کرتے ہیں. یہ رسم و رواج پہلے سے چلی آئی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ اڈاپٹ کیا. ورنہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو عرب میں جاؤ, شادی کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں, وہاں پر تم کیا مانگو گے؟ تمہیں باپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا لڑکی کی, لڑکی کا باپ کچھ نہیں دے گا, بلکہ پلس لڑکی تم سے مانگتی ہے 1 لاکھ روپے مہر میں رکھ, تب میں شادی کے لیے تیار ہوتی. وہاں عورتیں مانگتی ہیں. سعودی میں تو ½ کلو پاؤ کلو سننا مہر میں دینا پڑتا ہے. بیچارے کتنے نوجوان ایسے کماتے, مہر کی رقم 40 سال کے ہو جاتے ہیں. باہر وہاں عرب میں آج بھی یہ رواج, عورت کا حق ہے مانگنا, مرد کیا مانگے گا. یہاں جو ہمارا معاشرہ بدلا ہے اس کی وجہ ہماری صحبت ہے, جو دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر. یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لعنت آ گئی. اسے نکالو اپنے ہاتھ سے, اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو. جب تم باپ بنو گے تمہیں پتا چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو, بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے. میرے عزیزو, جن بچیوں کو ہم اپنی گودوں میں پالے ہوتے ہیں, انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں, انہیں پڑھائے ہوتے ہیں, کھلائے ہوتے ہیں, ہر عید بقرعید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں, ان ننھی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر تم جانتے نہیں, اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر کے آ رہے ہو, پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چاہیے, پیسے بھی چاہیے. کیا یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ رسم کرو تو لڑکی کے گھر میں, شادی کرو تو لڑکی کے گھر میں. پورے اس کارکرم میں صرف ولیمہ ایک ہی ہے جو مرد کے گھر میں ہوتا ہے, باقی کیا ہے سب عورت کے گھر میں کرنا ہے. بچہ ہو جائے چلا اس کے گھر میں. ہاں, جتنے بھی رسم ہیں
ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے، تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے، نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے، جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں، راشن ختم ہو جائے، یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں۔ یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو کب ختم کریں، کب بند کریں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اعلیٰ نکاح، آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک زوجہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ ام حبیبہ جس کے نکاح میں تھی وہ عبید اللہ بن جہش، وہ بھی اسلام لائے، دونوں اسلام لائے اور حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ حبشہ، وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا اور شراب پیتے مر گیا، اسی حالت میں مرتد ہو کر مرا۔ حضرت ام حبیبہ کے دل میں بڑی چوٹ تھی، بڑا زخم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی، ام حبیبہ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئی، دوسرا غم اس کے شوہر نے دین بدل لیا، تیسرا یہ کہ وہ مر بھی گیا شراب کی حالت میں، اب وہ تنہا ہے پردیس میں، ان کا اپنا وطن نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جو نجاشی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو خط لکھا، اپنے پاس سے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کے، کہا اے نجاشی یہ میرا وکیل ہے، تمہارے دربار میں آ رہا ہے، ام حبیبہ بیوہ ہو چکی، میرے وکیل کی موجودگی میں ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضور نے یہ نکاح کا آرڈر دیا وکیل بنا کر، وکیل دربار نجاشی میں آیا، نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کو جب یہ خبر سنائی، وہ خوشی سے رونے لگ گئی تھی، خوشیوں سے رونے لگی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک شوہر چھوڑا، میں سمجھ رہی تھی زندگی اچاٹ ہو گئی، لیکن کائنات کے آقا و مولا نے اپنے نکاح میں مجھے قبول کیا، اور نجاشی کے بادشاہ، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے دربار میں نکاح ہوا، خطبہ خود نجاشی نے پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور پاک مکہ میں تھے، نکاح ام حبیبہ کا حبشہ میں ہو رہا ہے، اور حبشہ میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بلایا اور دعوت کیا، اور 2 غلاموں کے ساتھ اس دلہن کو روانہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ مجھے بتاؤ کتنے جھمیلے تھے، منگنی کہاں ہے، یہ بیچ میں تاریخ فکس کرنے والے معاملات کہاں ہیں، روزہ کھلانے والے معاملات کہاں ہیں، چاند سلامی کہاں گئی، یہ سب معاملات چلے گئے۔ حضور مکہ میں ہیں، ام حبیبہ حبشہ میں ہیں، نکاح نجاشی کر رہے ہیں، اور دلہن صرف 2 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کر دربار رسول میں آ رہی۔ مجھے بتاؤ کائنات کا سب سے اعلیٰ دولہا وہ ہے اور سب سے اعلیٰ دلہن وہ ہیں، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئلی زندگی صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے، حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں۔ یہ بات سمجھ لو، آپ میلاد کی مجلسوں میں میرے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں تو یہ کہانیوں کی طرح مت سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو، اور اگر کسی نے یہ نیت نہیں کیا تو اسے سیرت سننے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی ثواب ہے۔ جب محفل میں بیٹھے تو یہ نیت کریں، حضور کی سیرت جو بھی سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں ہماری محفلیں قبول ہو جائیں گی اگر کسی نے عمل کا ایک بھی ارادہ کر لیا، اگر طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہے۔ اب آؤ، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کریں۔ حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں، کیسی عورت ہونی چاہیے؟ نکاح سے پہلے کے معاملات، عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے، ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں۔ میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے، تلاشیں، اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے، تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے۔ تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی، بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے، تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، وہ دیکھو۔ لوگ خالی فوٹو دیکھ کر کے رنگ کالی ہے گوری ہے، کالی ہے گوری، اسی پر لگے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے، بہت مالدار ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے تو ایسے داماد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے، حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہیں، یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے۔ پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان۔ حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے،
हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता, ये चार में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन करीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे चार उससे चार कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुसवा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक को किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक को किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक को किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं। सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बात की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क मुस्तफा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते। ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफा कितना है, इश्क मुस्तफा कितना है, ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मे करम पर है, फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है, हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है, 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों, सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं, इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं, सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही, देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा, इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग, क्यों जानते हैं, वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं, हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है, मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशियाई दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी है, कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितनी अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है, और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के के पास आते हैं, क्या करते हैं, कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही, लेकिन धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहाँ है, कितनी जायदाद है, खुद डायरेक्ट ना पूछे तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है, ये सवालात हैं।
ان بیسس پر, ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا. اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں. شاہ کرمان بڑے بزرگ ہیں, بڑے صاحب بزرگ کرمان کے, ان کے متعلق یہ روایت ہے. وہ مالدار بھی تھے, اپنے وطن کے سردار بھی تھے. ایک دن مسجد میں آئے, دیکھا ایک نوجوان ہے, سیدھا سادہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف میں لگا ہے, نمازوں میں. رات کو دیکھا آپ نے آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو آبزرو کرتے رہے. تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو, کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس یہ جھونپڑی ہے. ایک چھپر ڈال کر کے جھونپڑی رکھا تھا. کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے, بس اللہ راضی ہو جائے میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں. شاہ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی وغیرہ؟ کہا نہیں, مجھے کون شادی کر کے دے گا, میں فقیر آدمی, میں نے سوچا بھی نہیں. شاہ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی, ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے, آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی کو. شاہ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے, کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں؟ اس نے کہا آپ بڑا رسک اٹھا رہے ہو, میرے پاس کیا ہے, میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں, تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارا کرتا ہوں, باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں, اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس. شاہ کرمان نے کہا میں راضی ہوں. اس نے کہا پھر سوچ لیں آپ, میرا گھر دیکھ لیں. کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی, گھر کہاں ہے تیرا وہ نہیں. اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لیے ڈھونڈ لیا. بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو, حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائیں نہ, شاہ کرمان کی بیٹی تھی. کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہو. کہاں گھر ہے؟ کہا جھوپڑی میں ہے ایک, بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے ایک جھوپڑی بنایا ہوا ہے. یہ شاہ کرمان کی بیٹی, وقت کے فرما روا وہاں کے سردار اور حاکم کی بیٹی تیار ہے. آپ نے ضرور اس نوجوان میں کوئی تقویٰ دیکھا ہوگا. کہا ہاں. مغرب میں آئے, مسجد میں نکاح ہو گیا, مسجد میں نکاح ہو گیا, اور دولہے سے کہا آجا اپنے گھر, ہمارے گھر کھانا کھا لے, اور اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر چلا. نہایت سادگی سے شادی ہوئی. دولہے کی طرف سے کوئی نہیں, مسجد کے جو نمازی تھے وہی آئے, دلہن کے گھر پہنچے. شاہ کرمان کی بیٹی کے ہاں دعوت ہوئی. رات کو دلہن کو لے کر یہ آئے جھونپڑی میں. جھونپڑی میں صرف ایک بسترا لگا تھا, پردے کا دروازہ تھا, پردہ گرایا, اور ایک سراہی پانی کی رکھی ہوئی ہے جس میں مٹکا جس کو کہیں آپ, اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی. خاتون آئی, سب سے پہلے پوری جھونپڑی کو دیکھتی رہی, اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے؟ کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا, آج شادی تھی تو آج آدھی روٹی کھایا ہوں, کل کے لیے اس کو رکھا ہوں, آدھی روٹی بچا کر کل کے لیے رکھا ہوں. وہ رونے لگی. خاتون کہتی مجھے لگتا ہے میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا, میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معلوم تھا بڑے گھر کی عورتیں ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں, تم بڑے باپ کی بیٹی ہو. وہ شہزادی کہنے لگی نہ, بڑے باپ کی بیٹی بڑے گھر کی تمنا نہیں کر رہی ہے, مجھے میرے باپ نے قناعت اور توکل سکھایا ہے اللہ کی ذات پر. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شوہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے. کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج آدھی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا. میرے عزیزو, یہ ہے وہ اسلامی شادیاں. نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار, اس سے بڑی متوکلہ, اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی. یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوانوں, زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں, ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے, ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے. دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو, اتنا بھروسہ ہو. اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ, ایک اور بھی بات میں بتاؤں, بیویاں بھی سن رہی ہوں گی, عورتیں. تو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے, اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا, صرف محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ یہاں ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں, کچھ بھی بولو آپ, لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے. باقی جس کے لیے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا. عورتیں جو محبت کرنے والی, میں یہ کہوں گا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیزو, بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے, مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. ان دونوں کے لیے یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر دونوں کی نیکیاں آ گئی پاس ہو گئے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا، اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جا رہا ہوگا، عورت جنت میں جا رہی ہوگی. عورت بے نمازی تھی، مرد نمازی تھا، مرد جنت میں جا رہا ہوگا، عورت دوزخ میں جا رہی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہو. میں بھی اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہو. یہ محبت ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو نمازوں کی تلقین کرے، مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو نمازوں کی تلقین کرے. یہ ہے اسلامی زندگی جس میں آپ خوشیوں کی اور بہت ساری مسرتوں کی بہاریں دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئلی زندگی اور آپ کی ازدواجی زندگی پر مجھے آج گفتگو کرنی تھی. جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میرے عزیزوں یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت ہمارے سب کے بچوں کے مستقبل نیک فرمائے. ہر آنے والی دلہن کو مولا تعالیٰ آنے والے یہ گھر والوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور دونوں کے گھروں میں اتحاد و اتفاق محبتیں نصیب فرمائے. نہ چاکی نہ اتفاقی طلاق جیسی بہت ساری نحوستوں سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہماری ان محافل کی برکت سے ہر ایک کی زندگی خوشحال فرمائے. جن کی بیویاں بدکار ہو چکی ہوں مولا انہیں سیدھے راستے پر لائے. جن کے شوہر بگڑ چکے مولا ان کو صراط مستقیم عطا فرمائے. جن کے اولاد نافرمان ہو چکے حسنین کریمین کے صدقے مولا انہیں صالح بنائے، نیک راستے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل کی محفل انشاءاللہ العزیز میلاد مبارکہ کی آخری محفل ہے. آخری مطلب اس سیشن کی آخری، اللہ کرے کہ موت تک کبھی آخری محفل نہ ہو.